अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत पे हाजिर है। आज का मौजू है मईशत, तिजारत और बजट में रियासत का किरदार। इस्लामी रियासत जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है, उसमें लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल रखा जाता है। तो आज हमने जो बॉटम लाइन जो वर्स कुरान मजीद की हमने ली है, सूरा अल हदीद, ये चैप्टर नंबर 57 है होली कुरान का, यानी 57वां सूरा है, और इसकी वर्स नंबर 7 है जो एक डॉक्ट्राइन देती है आपको इकोनॉमिक इक्वालिटी का और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें फरमाया, आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व अनफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फीही फल्लदीन आमनु मिनकुम व अनफकू लहुम अजरन कबीरा। ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और खर्च करो उन चीज़ों में से जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुमको खलीफा बनाया है, और जो लोग तुम में से ईमान लाएं और माल खर्च करेंगे उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। ये बेस लाइन है। अब इसमें खिलाफत की बुनियादी जिम्मेदारियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वदियत कर रहा है इंसानों को और खुलफा को, कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं वो उन चीज़ों में से खर्च करें जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको खलीफा बनाया है। यानी खलीफा जो है वो निगहबान होता है, ट्रस्टी होता है अमवाल का, जायदादों का, प्रॉपर्टीज़ का, इकोनॉमी का, वेलफेयर का, हर चीज़ का ट्रस्टी होता है। और ये अमानत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वदियत की गई है, और उसका मकसद है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग डिप्राइव्ड एंड अमंग दोज पीपल हु आर आस्किंग फॉर द हेल्प, जो सूरह माऊन का कल हमने वीलॉग में जिक्र किया था। तो खलीफा का बुनियादी तौर पे इस्लामी मुआशी निज़ाम में ये काम होता है कि लिकई ला यकून दौलतम बैन अल अगनिया मिनकुम, खलीफा दौलत को चंद हाथों में मुक़य्यद नहीं रहने देता, वो दौलत को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये गर्दिश दौलत का कॉन्सेप्ट इस्लाम ने दिया है, और उसमें बड़े बड़े मुफक्किरीन ने लिखा, इवन इमाम अबू यूसुफ को देखें, इमाम शातिबी को देखें, इमाम आलूसी ने रूहुल मानी के अंदर लिखा कि इंसान के जिस्म के अंदर जिस तरह रगें हैं, वेन्स, आर्टरीज, पूरा एक जाल बिछा हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शाहकार है तख्लीक का, और वो ब्लड सर्कुलेशन जब तक उसमें खून का बहाव नॉर्मल होता रहता है तो आपका सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है 120-80 की रेंज में। लेकिन जब उसमें गर्दिश रुक जाती है, क्लॉटिंग आ जाती है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, अच्छी डाइट नहीं लेते, तो वो बॉडी के सारे ऑर्गन्स में वो ब्लड नहीं जाता, तो वो पैरालाइज होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जिस तरह खून की रवानी जिस्म के लिए, सेहत के लिए नागुज़ीर है, इसी तरह दौलत की गर्दिश मुआशी इस्तेकाम के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती। जैसे खून गर्दिश करे सारे आज़ा सेहतमंद रहेंगे, ऐसे दौलत इस्लामी रियासत में गर्दिश करेगी तो आवाम फले फूलेंगे, मेयार ज़िंदगी बेहतर होगा, खुशहाली आएगी, लोगों को इबादत में भी रूहानी लज्जत मिलेगी। तो लिकई ला यकून दौलतम बैनल अगनिया मिनकुम, चंद लोग मरात याफ्ता तबका वो इक़्तिदार पर बैठकर वसाइल पर काबिज ना हो जाए। ये इस्लामी निज़ाम मईशत नहीं है। इस्लामी निज़ाम मईशत और बजट ये है कि आप ख़जाने के मुंह खोल दें और लोगों को उनके डोर स्टेप पर बुनियादी ज़रूरियात पहुँचा दें। अब वो है पानी, तालीम, सेहत, रोज़गार, कपड़ा, मकान, ये बुनियादी इंसान की ज़रूरियात हैं, ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। ये कुरान मजीद भी कहता है, हदीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर सैयदना अस्मा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खर्च करो और शुमार ना करो। इसकी कुरान में भी मजम्मत है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि इशराफिया या बड़े लोग इल्ला माशाअल्लाह खर्च करके उसका डिस्प्ले करते हैं सोशल मीडिया पे। एक तोड़ा आटे का बांटा, पिक्चर बनवा ली, किसी को चेक दिया, पिक्चर बनवा ली। पिक्चर के बगैर उनकी दिल की तस्कीन नहीं होती कि लोग कहेंगे बहुत सखी है। ये सखावत नहीं है।
خرچ کر کے جتانا یہ احسان فراموشی ہے، خرچ کر کے چپ رہنا یہ سخاوت اور فیاضی ہے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارمولہ دے دیا کہ جب اسلام کو ضرورت تھی مال کی تو آپ اپنے گھر سے سارا مال اٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ سمجھیں سخاوت، جینوروسٹی کیا ہے، ایمپیتھی، اس طرح معاشرے پروان چڑھتے ہیں۔ تو خلیفہ اول کی مثال دے رہا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھا تو پوچھا ابو بکر اپنے اہل و عیال کے لیے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو اب جواب تو یہ بنتا تھا کہ جو کچھ تھا وہ آپ کے قدموں میں پیش کر دیا، گھر میں تو کچھ نہیں بچا۔ قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر کی فہم و فراست اور نبوی منہج تربیت پر، یہ لیڈرشپ خلافت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی، جن کی سوچ کی نفاست اور طہارت کا معیار اتنا بلند ہے۔ یہ نہیں کہا کہ گھر میں کچھ نہیں رہا، سب کچھ آپ کے قدموں میں لٹا دیا۔ فرمایا یا رسول اللہ میرا تو کچھ نہیں گیا، گھر میں اللہ اور رسول چھوڑ آیا ہوں، یعنی مال تو کوئی شے نہیں، اگر اس مال کے بدلے میں میرا گھر اللہ اور رسول کے ذکر سے آباد ہے تو ابو بکر کو اور کیا چاہیے۔ اسے سخاوت کہتے، جنروسٹی کہتے۔ یہ فارمولہ جو خلافہ علی منہاج النبوہ میں بھی اڈاپٹ ہوا۔ تو خرچ کر کے گننا نہیں چاہیے، شمار نہ کریں، جیسے قرآن مجید میں سورہ ہمزہ میں ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، وہ شخص جو مال جمع کر کے اسے گنتا ہے۔ آج کل بیسمنٹ میں ڈالرز لوگوں کے نکلے بھرے ہوئے، سونے کے جواہرات کے صندوق، فلائٹس کی فلائٹس باہر منی لانڈرنگ ہوتی ہے، باہر جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ وہ مال گنتے ہیں، شاید قبر میں ساتھ لے کے جانا ہے، 2 گز زمین ہوتی ہے، اس میں تو یہ صندوق نہیں آئیں گے، یہ ڈالر نہیں آئیں گے۔ وہاں والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہترین اور باقی رہنے والی چیز ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ وخیر واعظم اجرا، قرآن نے کہا جو اللہ کے نزدیک آگے بھیجا ہے نا وہ خیر بھی ہے اور اجر عظیم کا مستحق ہے۔ وہ اعمال صالحہ ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں، جو خرچ کرو گے، جو لوگوں کی داد رسی کرو گے۔ بد دعائیں لینے سے تمہاری قبر میں نور نہیں بھرے گا۔ ایک شخص کی 20,000 تنخواہ ہے، 20,000 بل آ جاتا ہے، گیس کا بل، بچوں کے خرچے، کچن مینیج کرنا، ٹھیک ہے، بچوں کے اسکول کی فیسیں۔ وزیر خزانہ صاحب آپ نے بھی قبر میں، آپ کی میری قبر ایک جیسی ہوگی، لیکن وہ اس قبر میں آپ نے اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ خدا کا خوف کریں، 300% تنخواہیں آپ نے اسپیکر صاحب کی، ممبر پارلیمنٹس کی، کیا کارنامہ کیا ہے؟ میں یہاں بیٹھ کے چیلنج کر رہا ہوں، کوئی مائی کا لال مناظرہ کر لے مجھ سے، کسی ایک خلیفہ نے اپنی تنخواہ 2% 100% بڑھائی ہو، میرا چیلنج ہے اوپن۔ یہ نظام نہیں، یہ جبر ہے، مجبوریت ہے، غلاظت کا ڈیر ہے، جس کی بدبو نے پورے پاکستان کو تعفن زدہ کر دیا۔ لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے۔ یہ بجٹ غریب کش ہے، مزدور کش ہے، عوام کش بجٹ ہے۔ تم اپنی مراعات جتنی مرضی کر لے۔ سیدنا ابو بکر کی سیلری فرمایا مدینے کے مزدور کے برابر ہوگی۔ شرم اور حیا کا مقام ہے۔ جن ابو بکر صدیق کا نام لیتے ہو کتابوں تک، ان کے نظام کو نافذ کرتے ہوئے تمہیں موت پڑتی ہے، اس لیے کہ تمہاری عیاشیوں پر کٹ لگتا ہے۔ تمہیں خوف آتا ہے کہ ہمارے بچوں کی عیاشیاں رک جائیں گی، تمہارا سکواڈ لمبے لمبے رک جائیں گے۔ یہ وزیر اعظم کے گارڈن کے لیے پتنی کتنے کروڑ کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ کچھ شرم حیا ہے؟ جس ملک کا نظام قرضوں پہ چل رہا ہے، سودی معیشت پہ چل رہا ہے، وہاں برکت کیا ہوگی؟ وہاں تو اولے پڑے ہیں، وہاں تو اینٹوں کی بارش ہونی چاہیے، جو حال کر دیا ہے ملک کا۔ اور یہ گھورک دھندا، اور جس بجٹ کی بنیاد گردشی قرضے ہوں، IMF ہو، صہیونیت کا، سودی معیشت کا پنجہ ہو، اس میں بالکل بھی برکت نہیں آ سکتی۔ میں چیلنج دے کے کہہ سکتا ہوں۔ تو یہ خوف خدا کریں کہ بجٹ، یہ جب زکوٰۃ آپ کی ریگولیٹ نہیں ہے، ایک زکوٰۃ کو ریگولیٹ کریں 10 پاکستان چل سکتے ہیں۔ ہمارے پاس تکمیل پاکستان کے پاس میکنزم موجود ہے، آپ نے زکوٰۃ ریگولیٹ ہی نہیں کی۔ کرپٹ حکمران بیٹھے ہوں گے، اسرافیہ بیٹھا ہوگا، تو لوگ ظاہر ہے بینکوں میں زکوٰۃ تو نہیں دیں گے کہ یہ کھا جائیں گے، کرپشن کریں گے۔ وہ خود پھر اپنے جو غریب رشتہ دار ہیں ان کو بانٹیں گے۔ ریاست صرف زکوٰۃ کو ریگولیٹ کر دے فری اینڈ فیئر، تو یہ معاشرہ IMF سے جان چھوٹ سکتی ہے۔
لیکن کون کرے؟ یہ خود کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہیں، سر تک قدم لتھڑے پڑے، ان کی جائیدادیں، جاگیریں، ان کے ایسٹس بیونڈ دا مینز، ان کی ڈیپ پاکٹس باہر ہیں، ان کی اثاثے باہر ہیں، بزنس امپائر بنائی ہوئی ہے، اور عوام کو گورکھ دندے اور لفظی گولہ باری کے پیچھے لگایا ہوا۔ یہ عوام دوست بجٹ نہیں ہے۔ یہاں اپنی پینشن میں تو اضافہ ہوا، لیکن غریب کی ٹینشن میں اضافہ ہو گیا۔ پینشن ورسز ٹینشن، اور وہ پینشن بھی جو بیوہ ہے اس کا خامند فوت ہو گیا ہے، وہ مرنے کے بعد صرف 10 سال کر دی، سبحان اللہ، اس کے بعد وہ جائے جہاں مرضی جائے، اس کے بچے جہاں مرضی جائے۔ 10 سال تو اگر وہ بیوہ ہے، اس کا بچہ 1 سال کا تھا، تو 10 سال تو ابھی اس کی سکولنگ ہے بچوں کی، وہ کون پورا کرے گا؟ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے؟ سیدنا ابوبکر خلیفہ بنے، شرم حیا کریں، یہ کتابیں کھول کھول کے میرے سامنے پڑی ہوئی، آپ نے فرمایا آپ خلافت کی ذمہ داری سے پہلے جو غریب اور نادار بچے تھے، یتیم تھے، تو سیدنا صدیق اکبر کا ایک کیٹل فارم تھا، وہاں پہ آپ نے مویشی رکھے، تو آپ دودھ خود دھو کے ان بچوں کے گھروں تک پہنچاتے تھے۔ خلافت کا منصب سنبھالا تو سب سے پہلے اعلان کیا کہ مولا، جو میں پہلا کام چاہتا ہوں کہ خلافت کی ذمہ داریاں مجھ سے یہ کام نہ چھوٹنے پائے جو میں غریبوں کو دودھ پہنچایا کرتا تھا۔ یہ ہوتے ہیں ویژنری لیڈر۔ اسی لیے آج 1400 سال بعد بھی ابو بکر صدیق ایک چمکتے ہوئے روشن ستارے کی طرح آفتاب صحابیت اور خلافت پر متمکن ہیں، چونکہ آپ کی ایٹریبیوٹس اور کام ایسے ہیں جنہوں نے آپ کو زندہ کیے رکھا ہے۔ لوگ ویسے زندہ نہیں ہوتے۔ یہ حضور کی تیار کردہ قیادت تھی جس نے اسلامی معاشی مساوات دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اگر تو گنے گا اللہ بھی تجھے گن کر دے گا۔ پھر مشکات کی ایک روایت ہے، قال اللہ تعالی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا قال اللہ تعالی انفق یا ابن آدم انفق علیک، کہ ابن آدم، اے ابن آدم خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ تو یہ ایک یونیورسل ٹروتھ بھی ہے جو اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب فرماتا ہے خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ حکمرانوں، یہ سانپ بن کے بیٹھنا اور اپنی مراعات میں اضافہ کرنا اس حدیث کو وائلیٹ کر رہا ہے۔ سرکار فرما رہے، اللہ فرماتا ہے خرچ کرو میں خرچ کروں گا۔ کاش پاکستان کے حکمرانوں کو یہ حدیث کوئی پہنچا دے، خزانوں کے منہ عوام پر کھول دو، اللہ رب العزت اپنے انوار و تجلیات کی برسات تم پر کرے گا۔ اگر نہیں کرو گے، اذیت دو گے، تو دوسری حدیث میں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دنیا میں حکمران اذیت دیں گے، روز حشر سب سے پہلے انہیں کٹہرے میں کھڑا کر کے غریب عوام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، قیامت کے روز ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، فرمایا۔ عقبہ بن عامر کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان جنت دوزخ کا فیصلہ ہوگا اور وہ جنت میں اور دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ پھر عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب یہ آیت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے اور اللہ تعالیٰ اسے بڑا چڑھا کر عطا کرے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو الدحدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اللہ تعالیٰ ہم سے قرض طلب فرماتا ہے، وہ تو محتاج نہیں ہے معاذ اللہ، وہ کیوں قرض طلب کر؟ یقرض اللہ قرضا حسنا، قرض حسن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اے میرے صحابی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ دیجیے، پھر ہاتھ میں ہاتھ لے کر فرمایا حضور میں نے اپنا باغ اللہ کو قرض دیا۔ ہاں ہاں، اللہ سے تجارت، یہ مثال دے رہا، وہ دل وسیع تھے، تربیت مصطفیٰ تھی، پورا باغ فرمایا اللہ کو قرض دے رہا ہوں۔ ہے کوئی حکمرانوں میں سے جو اپنے ایون فیلڈ، اپنی جو ہے امپائر بزنس، اپنی جتنے بھی شرے محل باہر کی انویسٹمنٹ جائیدادوں میں کہے کہ میں اللہ کو قرض دے رہا ہوں، لوگوں پہ خرچ کر رہا ہوں؟ دل چھوٹے ہیں، اسی لیے اللہ ذائقے چھین لیتا ہے۔ عمر 70 سال ہو گئی، دماغ کام نہیں کرتے اور حکمران بنے بیٹھے، اس سے بڑا عذاب اور کیا ہے؟ ذائقے تک چھین لیے گئے، دلوں پہ تالے لگا دیے، انہیں توفیق ہی نہیں ہے خرچ کریں، یہ اللہ کے قرب میں آنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ نبود و نمائش والے، یہ ٹک ٹاک والے ہیں، انسٹاگرام والے ہیں، اشتہار دے کے اربوں روپے خرچ کر دینا اپنے اوصاف اور بڑائیوں پہ، پبلک ویلفیئر میں۔ ہیلتھ اور ایجوکیشن جس قوم کی، ملک کی پرائورٹی نہ ہو،
وہ کیا خاک ترقی کرے گا؟ یہاں پمز ہاسپٹل ہے، آپ جائیں نا، ایکو کا ٹائم 1 ماہ بعد ہارٹ پیشنٹ کو ملے گا، ای سی جی کا۔ یہ کیپٹل کی بات بتا رہا ہوں۔ ادویات یہاں پہ جعلی ہیں، ہاسپٹل سے نہیں ملتی، ٹیسٹ باہر سے کروانے پڑتے ہیں لوگوں کو۔ یہ خاک ملک، یہ بجٹ، یہ آپ غریب کش، یہ خود کش حملہ ہے غریبوں پہ۔ تعلیم، لوگ گئے بھاڑ میں، پرائیویٹ سکول فیسیں بنا رہے ہیں، گورنمنٹ سکول اجاڑ ہیں۔ جس قوم کی آنے والی نسلیں، جو آپ کا ایسٹ ہوتا ہے یوتھ، وہ بجٹ 0.8% آپ نے کر دیا۔ ظلم ہے۔ ہائر ایجوکیشن خاک ترقی کرے گی، خاک ریسرچ اینڈ انوویٹو ڈیولپمنٹ ہوگی۔ فرمایا یہ باغ میں نے اللہ کو کر دیا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ابو دہدہ کے باغ میں 600 کھجور کے درخت تھے، اور ان کے بیوی بچے بھی اسی باغ میں رہتے تھے۔ اس وقت سیدھے باغ میں آئے اور آواز دی، اے وحدہ کی ماں۔ اس نے جواب دیا، لبیک۔ ابو دہدہ نے کہا، بچوں کو لے کے باغ سے نکل آؤ، کیونکہ باغ میں نے اللہ کو قرض دے دیا ہے، یعنی راہ خدا میں دے دیا ہے۔ اسی وقت بیوی بچوں کو لے کے 600 کھجوروں کے درخت، پورا باغ، فرمایا نکل آؤ۔ یہ ایثار ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ترجیح سب سے پہلے اللہ کی راہ میں۔ فرمایا اللہ کی مخلوق تڑپے گی، رب تیرے حوالے ہے، اب اس باغ سے وہ لوگ کھجوریں کھائیں گے جو غریب ہیں، مسکین ہیں، نادار ہیں۔ سب کچھ لٹا دیا۔ یہ میرے کریم آقا کی صحابہ کی جماعت تھی جو ویلفیئر اسٹیٹ میں اپنا رول پلے کرتی تھی۔ پھر صدقہ و خیرات کی۔ ابو ذر فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعبے کی دیوار کعبہ کے سائے میں آپ بیٹھے تھے، ہم الاخسرون، وہ خسارے والے ہیں۔ فرمایا کون؟ آپ سے فرمایا جو دولت کو جمع کر کے رکھتے ہیں۔ اخسرون، حکمرانوں تم خسارے میں ہو۔ یہ رسول اللہ فرماتے ہیں جو دولت اکٹھی کرتے، جائیدادیں بناتے، دولت اکٹھی، بینک بیلنس۔ پھر اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہ ایسے اور ایسے خرچ نہیں کرتے۔ مراد یہ ہے کہ دولت کو جمع کرنے کی بجائے معاشرے کے تمام افراد کو اس تک پھیلایا جائے تاکہ ہر فرد دولت سے استفادہ کر سکے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ اس آیت کا مصداق ہے۔ سوشل سیکیورٹی، یہی کفالت عامہ ہے۔ تو کفالت عامہ صدیق اکبر کے دور میں بھی تھی، پھر فاروق اعظم کے دور میں آپ نے ڈپارٹمنٹس بنا دیے، جہاں ویلفیئر کے لیے وہاں کڈز ڈپارٹمنٹ الگ تھا، بچوں کا دودھ، ان کی بنیادی کفالت، ضروریات، وہ اس میں سے جاتی تھی۔ مائنورٹیز کی ویلفیئر کے لیے سیدنا فاروق اعظم نے الگ سیکیورٹی، سوشل سیکیورٹی ڈیولپمنٹ کا انسٹیٹیوٹ بنایا ہوا، جہاں عیسائی، یہودی، نان مسلم، ان کی کفالت ہوتی تھی کہ ہم نے جوانی میں ان سے ٹیکس لیا، اب بڑھاپے میں ان کی عزت، حرمت، کھانے پینے کا خیال ریاست کرے گی۔ یہ ہے خلافہ ماڈل، یہ مدینہ کی ریاستی پالیسی، معاشی پالیسی، یہ ہوتا ہے بجٹ۔ آپ جتنے بھی غنائم آتے یا محصولات آتے، یہ جو بھی آمدن آتی، اس سب کا مرکز بیت المال ہوتا تھا، وہ خلیفہ کے گھر میں جمع نہیں ہوتی۔ وہ سٹوریج جو اسلامی اکانومی سسٹم میں جو سٹوریج آف ویلتھ ہے، اسے بیت المال کہتے ہیں، ہاؤس آف ویلتھ کہتے ہیں، اور اس پر نگہبان خود خلیفہ اور آگے اس کے عاملین جو ہوتے، سر تا قدم زیرو ٹالرنس ہوتی کرپٹ پریکٹسز کے لیے، صاف شفاف، ویژنری اور ایماندار لوگ ہوتے تھے، اور اپنی فیملیز اور گھر والوں کے لیے بیت المال سے نہیں لیتے بلکہ عام آدمی پر خرچ کرتے۔ صدیق اکبر تو خلیفہ بنے، گٹھری لے کے اٹھا پڑے تھے مارکیٹ میں کہ کچھ سامان بیچ کے گزر اوقات کروں۔ سیدنا عمر نے پکڑ لیا، آپ ہمارے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں، آپ خلیفہ ہیں، آپ کی تو تنخواہ ہونی چاہیے۔ فرمایا کتنی آپ بتائیں، مزدور کے برابر کی روایت بھی ہے۔ فرمایا 2 وقت کی روٹی کھا لوں، تو جب مر جاؤں میری ساری چیزیں بیچ کے جو تنخواہ میں نے بیت المال سے لی ہے، 2 وقت کی روٹی وہ ادا کر دی جائے۔ یہ ویژنری لیڈر ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیں، سرکار مدینہ کے محل کا نام مجھے کوئی بتا دے۔ کیا مدینہ کی ریاست میں، ریاست طیبہ میں کوئی وزیر اعظم ہاؤس تھا؟ کوئی ایوان صدر تھا؟ ایک مسجد نبوی ہوتی تھی، وہی عدالت تھی، وہی منصب قضا تھا، وہیں سے معیشت اجرا ہوتی، ڈیلیگیٹس وہی آتے، فورن آفس بھی وہی تھا۔ مسجد نبوی فورن آفس کا بھی کام کرتی، قضاء و عدل کے فیصلے بھی کرتی، آپ کی اکانومک پالیسی وہاں جنریٹ ہوتی، ڈیلیگیٹس باہر، ڈپلومیسی وہاں سے ہوتی، دین کا، دنیا کا سارا نظام مرکز مسجد نبوی تھا۔ آپ نے مسجد کو صرف عبادت تک کر دیا۔ رسول اللہ کی ریاست طیبہ میں
معاشی نظام میں مسجد کا مرکزی کردار ہوتا، وہ کمیونٹی اور ویلفیئر سینٹر کا درجہ رکھتی۔ آپ تو ڈی ٹریک ہوئے ہیں اس نظام سے۔ سیدنا ابو بکر کے محل کا نام بتائیں کوئی۔ محل کیسر و کسرا کے تھے، رسول اللہ کے نہیں تھے۔ رسول اللہ کی لیگیسی قرآن و سنت ہے، رسول اللہ کی لیگیسی میثاق مدینہ ہے، مواخات مدینہ ہے، خطبہ حجت الوداع ہے، اور 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت ہے جنہوں نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کی۔ یہ آج جو قرآن پہنچا، حدیث پہنچی، سنت پہنچی، فقہ مدون ہوا، سیرت، منطق، تاریخ، جتنے علوم، تھیولوجی جو آج ہم تک پہنچے، محسرین، مفسرین، محدثین، یہ لیڈرشپ لیگیسی ہے اسلام کی، رسول اللہ کی پراپرٹی ہے۔ تو اللہ کے رسول کی جائیداد صحابہ کرام ہیں، وہ لیگیسی ہے۔ صحابہ کرام کی جائیداد، ان کا دیا ہوا نظام خلافہ علی منہاج النبوہ ہے، جس کے نقوش آج بھی موجود ہیں اور ویسٹ عمر لاز اپنائے ہوئے ہیں، لیکن ملک خدا داد پاکستان جو کلمے کی بنیاد پہ بنا، وہ آج آئی ایم ایف کے سودی معیشت کی بنیاد پہ اپنا بجٹ بنا رہا۔ 17,573 ارب روپے اندازہ لگایا، اور ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ۔ قربان جاؤں جس نے بجٹ بنایا ہے، اسے سلامی دینی چاہیے۔ کس کی؟ آپ سمجھ جائیں۔ پھر تعلیم کے لیے صرف 1,60,60,000,000۔ یہ کتنی یونیورسٹیاں ہیں پاکستان میں، کتنے ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوٹس ہیں، کتنی اسکالرشپ، ریسرچ، ڈیولپمنٹ، انوویٹو، یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں ہے تعلیم۔ پاکستانیوں گئے آپ، ڈارک ایجز میں پھینک دیا گیا۔ صرف ایک کام اچھا ہوا ہے جو دفاع کا، چونکہ اسلامی ریاست میں دفاع بنیادی اور مقدم ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دفاع پہ خصوصی طور پہ توجہ دی جاتی۔ تو آج کا درد دل یہ ہے، میں نے آپ کے سامنے جو رکھا، ارتکاز دولت نہیں ہونا چاہیے، معیشت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں مقید نہ ہو۔ جب تک آپ آئی ایم ایف سے جان نہیں چھڑاتے، 1,00,000 بجٹ بنا لیں، نہیں ہوتا۔ اپنی مراعات یافتہ طبقے کی بجلی کے یونٹس کیوں نہیں ختم کرتے؟ فری پیٹرول اور یہ ساری مراعات اشرافیہ اسٹیٹس کو دی ہوئی ہیں، غریب آدمی کا خون نچوڑ کے۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ جب تک آپ نظام سیٹ نہیں کرتے، اس طرح کی 1,00,000 حکومتیں آ جائیں، نظام نہیں بدلے گا، اور نظام ہے خلافہ علی منہاج النبوہ۔ تمہیں تکلیف ہوتی ہے، ہیٹ فیل ہوتی ہے جب ہم بات کرتے ہیں، تم کمنٹس میں بھی باتیں کرتے ہو۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ جان خدا کی ہے، اس وقت تک تکمیل پاکستان اور سعد نذیر یہ کلمہ حق ہم بلند کرتے رہیں گے، چاہے اس کے لیے جان بھی دینی پڑے، کیونکہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، یہ ملک نظام مصطفیٰ کے لیے بنا تھا، خلافہ علی منہاج النبوہ کے لیے بنا تھا، تمہاری عیاشیوں کے لیے، پروٹوکول کے لیے، علل تللو کے لیے نہیں بنا تھا کہ غریب آدمی کیڑا مکوڑا ساری زندگی مزدوری کرتا رہے اور تم عیاشیاں کرتے رہو، آئی ایم ایف کے کہنے پہ ٹیکس لگاتے رہو۔ وزیر خزانہ بتاؤ مجھے، تمہارے گریبان پہ ہاتھ رکھ کے سوال کرتا ہوں کہ 1,00,000 بھی اگر تنخواہ کر دو ایک عام آدمی کی، جس کے 2-4 بچے ہیں، 2 والدین ہیں، کرائے کے گھر میں، بجلی گیس کا بل، کچن، بچوں کی تعلیم، اگر 1,00,000 میں بھی بجٹ بنا کے دکھا دے، ساری زندگی وزیر خزانہ تمہاری غلامی کرنے کو تیار۔ میں چیلنج دے رہا، کوئی شرم حیا، کوئی ایتھکس نہیں ہے۔ ہم بار لگایا ہوا ہے کوڑے کا، تو ہمارا کام ہے کہ لوگوں کو جھنجھوڑنا اور اصل صورتحال سے بتانا۔ خلافہ علی منہاج نبوہ کی طرف پلٹیں، آپ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نظام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جب تک اسلامی معاشی نظام رائج نہیں ہوتا، اس کی تقدیر نہیں بدلتی۔ تکمیل پاکستان آپ کو کہتی ہے جمہوریت جبر اور مجبوریت ہے، غلاظت ہے، اسے سمندر برد کریں، آئیں کلمہ طیبہ کا نظام، معاشی نظام جو مواقعات ہے مصطفیٰ کا دیا ہوا، جو خلفاء نے اپنے دور میں انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی، وہ غنائم، وہ زکوٰۃ، وہ رکاز کا نظام اس ملک میں نافذ کریں، تاکہ یہ ملک معاشی خوشحالی کے ایک نئے دور میں داخل ہو سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ایاز عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔